5वें पारे के 8वें रुकू और सूरत النساء के 11वें रुकू से दर्स हम समाप्त करेंगे। इस आयत करीमा का शान नज़ूल इस तरह है कि हिजरत से पहले मुसलमान मक्के मुकर्रमा में थे। काफिर बहुत जुल्म करते थे, मारते थे, लोगों को शहीद कर देते थे, घसीटते थे, पीठ नंगी करके सख्त गर्मी में गरम गरम पत्थरों पर लिटा देते, अंगारों पर लिटा देते, ऊपर सीने पर भारी पत्थर रख देते, गले में रस्सी डालकर आवारा लड़कों को दे देते तो वो खींचते होते। खाने काबा के तवाफ से, उम्रे से मुसलमानों को रोका जाता। बसा औकात सज्जे के आलम में गंदगियां सर पर डाल दी जाती, कांटे बिछाए जाते। तो ये जुल्म और सितम हर वक्त जारी रहता। उस दौर में बाद मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की कि हमें जिहाद करने की इजाजत दी जाए। तो उन्हें यह हुक्म दिया गया कि अभी जिहाद न करो, नमाज कायम करो और ज़कात दो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। जब जिहाद का हुक्म होगा फिर जिहाद करना, क्योंकि इस्लाम का एक उसूल है कि कुव्वत हासिल करने से पहले अगर जिहाद किया जाए तो इसमें फिर नाकामी होती है। तो पहले कुव्वत हासिल की जाए, पहले ताकत बनाई जाए, इसके बाद जिहाद किया जाए। तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद जो है बहुत कम थी। अगर उस वक्त मुसलमान जिहाद करते तो नतीजा ये होता कि मक्के में जितने मुसलमान थे उन सबको शहीद कर दिया जाता और फिर ये इस्लाम की रोशनी हर जगह न पहुंच सकती। तो इस्लाम ने जिहाद का हुक्म दिया बाद में, और इस वाक़े में हमें यह सबक सिखा दिया गया कि जज्बात और जोश अपनी जगह है, लेकिन दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। फिर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे और 1 साल के बाद सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ, सन 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद हुआ, सन 5 हिजरी में या 4 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा खंदक हुआ, और इसके अलावा छोटी मोटी जंगें जारी हुई। इंसान की एक फितरत है, वो फितरत ये है कि वो मौत से डरता है और जहां उसे अपनी जान का खतरा लगता है वो वहां से भागता है। ये खौफ जो है वो तबई है। जैसे आप बैठे हुए हैं और जोर से धमाका हो तो कुछ भी नहीं, इंसान पर घबराहट जरूर तारी होती है और हिल जरूर जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा शख्स बुज़दिल ही हो, ये तबई खौफ है। यानी अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर ये दिफाई कुव्वतें रखी हैं कि जब भी ऐसे मामलात होते हैं तो जिस्म जो है वो चौकन्ना हो जाता है और वो अलर्ट हो जाता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो यहां पर ऐसा हुआ कि बाज़ मुसलमान थे मोमिन, लेकिन जब जिहाद फर्ज हुआ तो तबई खौफ तारी हो गया और उन्होंने ये सवाल कर दिया कि जिहाद की हिकमतें क्या हैं, क्यों हमें मोहलत ना दी गई, हम कुछ और ताकत जमा कर लेते और अपने बाल बच्चों की खिदमत कर लेते। अब तो मैदान जंग में जाने का हुक्म गोया कि शहादत का हुक्म दिया गया। तो ये नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसा नहीं था कि जैसा बाल नादानों ने समझा कि ये वो लोग थे जो मुनाफिक थे। नहीं, मुनाफिकों ने ये बात नहीं कही, ये मोमिनों ने कही। दूसरी बात, उनका ईमान कमजोर था, ये बात भी नहीं, वो एक तबई खौफ था। तो तबई खौफ होना और चीज है और बुज़दिल होना और चीज है। फिर इस्लाम ने उन्हें बहादुर बनाया। तो कुरान की आयतों पर अगर गौर किया जाए तो तबई खौफ पर इंसान कंट्रोल पा लेता है। मसलन कहीं गोलियां चलनी शुरू हो जाए तो हर इंसान के अंदर ये फितरत है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। लेकिन इस्लाम ने जो कि कहा कि देखो, अगर मौत लिखी है तो तुम कहीं बचकर जा नहीं सकते, और नहीं लिखी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती। तो ऐसी बातों से क्या हुआ कि जान तो इंसान बचाएगा लेकिन अपने खौफ पर कंट्रोल कर लेगा और उसके हवास जो है उसके काबू में रहेंगे, वो बदहवास नहीं हो जाएगा। तो इनके हवास को मजबूत किया गया, उनसे कहा गया कि ऐसी बातें तुम मत सोचो और अपने हौसले बुलंद करो और इस तबई खौफ को कंट्रोल में लाओ। जैसे गुस्सा एक तबई चीज है। इंसान को गुस्सा आ जाना ये बुरी नहीं है, गुस्सा कंट्रोल में ना होना ये बुरा है। कि इंसान गुस्से में आकर वो काम कर दे या वो बात कह दे कि जो शरीयत के खिलाफ हो या खुद उससे नुकसान हो जाए। क्योंकि लोग किसी का दिल नहीं देखते, लोग तो जबान देखते हैं। इंसान दिल का कितना भी अच्छा हो लेकिन गुस्से में कुछ कह दे तो सारी जिंदगी लोग याद रखते हैं, जनाब इसने हमें यूं कह दिया। बहुत पुराने ताल्लुकात इंसान के खराब हो जाते हैं। यहां तक कि गुस्से में आकर लोग 3 तलाकें दे देते हैं। तो 3 तलाकें तो हो गई। अब ये थोड़ी कह सकता है जनाब मैं तो अपनी बीवी से बड़ी दिल से मोहब्बत करता हूं, बस गुस्से में आकर मैंने 3 तलाकें दे दी। तो शरई एतबार से 3 तलाकें तो हो गई। और वैसे भी एक मसला आप जानते ही हैं कि इंसान जब तलाक देता है तो प्यार और मोहब्बत में तो कभी नहीं देता, नाराज होकर गुस्से ही में देता हो।
ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہوگا کہ آج تو نے کھانا بہت اچھا پکایا ہے، آج میرا دل خوش کر دیا، جا تجھے 3 طلاق ہیں، ایسا تو کوئی طلاق نہیں دے گا. تو طلاق عام طور پر غصے میں ہی ہوتی ہے. الم تر الی الذین قیل لهم، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہاں پر کفو ایدیکم کہ کسی بھی اہل سنت و جماعت کے مفسر نے یا عالم نے یہ تفسیر کرتے ہوئے کبھی نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں رفع دین نہ کرو. اور جس تفسیر کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اور اس کا ذکر بار بار کیوں کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ ہی سمجھتے ہیں مکہ مدینے سے چیز ملی ہے بڑی مستند ہوگی. حقیقت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان کو علم ہو اور اس کو پڑھے گا تو جتنی اس کے اندر بددیانتی کی گئی اور علمی خیانت کی گئی، اور جتنا اس میں دھوکہ دیا گیا ہے اور جتنا اس میں جھوٹ لکھا گیا، دنیا میں کسی اور تفسیر میں اتنا جھوٹ نہیں. یہ تو سعودی عرب سے چھپی ہے، ورنہ اگر مسلمانوں میں غیرت ہو تو سپریم کورٹ میں کیس کر کے اس پر بینڈ لگنا چاہیے کہ اس نے قرآن کی تحریف کی اور جھوٹے الزامات مسلمانوں پہ لگائیں. تو اس نے یہاں پر کفو ایدیکم پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ رفع دین نماز میں نہیں کرتے ان کے پاس یہی دلیل ہے، اور کہتے ہیں قرآن نے کہا اپنے ہاتھ روک کے رکھو، یعنی نماز میں رفع دین نہ کرو. یہ کس نے کہہ دیا؟ اور ہم کہتے ہیں نماز میں رفع دین نہ کرنا سنت ہے. ہاں، صرف جب تکبیر تحریمہ کریں گے تب رفع دین کریں گے. دعائے قنوت پڑھنی ہے تو وتر کی تیسری رکعت میں رفع دین کریں گے، اور عید میں 6 تکبیروں میں رفع دین کریں گے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کوئی اس کی وجہ سے تھوڑی کہتے ہیں، ہم ان حدیثوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رفع دین کرتے تھے اور پھر آپ نے اس سے منع کر دیا، اور آپ نے زندگی کی جو آخری نمازیں ادا کی ہیں یعنی ظاہری حیات کی، وہ بغیر رفع دین کے ادا کی ہیں. تو اسلام میں پہلے تو نماز میں بہت ساری چیزیں تھیں، نماز میں گفتگو کی بھی اجازت تھی لیکن بعد میں منع کر دیا گیا. تو کیا گفتگو والی حدیثوں کی بنیاد پر ہم نماز میں گفتگو شروع کر دیں؟ ہم نے حدیثوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ یہ گفتگو کرنے والی حدیثیں پہلے تھیں، بعد میں رسول اللہ نے منع کر دیا. تو رفع دین پہلے کرنے کا حکم تھا، بعد میں رسول اللہ نے منع کر دیا. کوئی ایک حدیث بھی غیر مقلد ثابت نہیں کر سکتا کہ جس کے اندر یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کی ظاہری حیات کی آخری نماز رفع دین کے ساتھ اس طرح ادا کی ہو جس طرح غیر مقلد کہتے ہیں کہ وہ رفع دین کہتے ہیں کہ بھئی رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین ہو، تو رکوع سے اٹھ کر رفع دین ہو، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھو تو رفع دین کرو. اس طرح رفع دین کرتے ہوئے رسول اللہ نے زندگی کی آخری نمازیں، یہ صدیق اکبر نے حضور کی نیابت میں جو نمازیں ادا کی، اور اس طریقے سے کہ رفع دین کرتے ہوئے اسی طریقے سے ادا کی گئی ہوں، وہ ثابت نہیں کر سکتا. وہ جتنی حدیثیں پیش کرتے ہیں رفع دین کی، وہ ساری رفع دین منسوخ ہونے سے پہلے کی ہیں. پھر ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ حنبلی اور بعض شوافے رفع دین کو سنت کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں سنت مستحبہ ہے، یعنی کرو تو ثواب اور نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. لیکن غیر مقلدین میں سے بعض وہ ہیں جو رفع دین کو فرض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرض. اور فرض ضعیف حدیثوں سے یا خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا. فرض یا تو قرآن کی آیت سے ثابت ہوگا، یا حدیث مشہورہ سے، یا حدیث متواترہ سے، یا اجماع صحابہ سے، اجماع امت سے. ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. تو یہ غیر مقلدین اسے فرض کہتے ہیں، اور حنبلی اور شافعی جو حضرات ہیں وہ اسے مستحب مانتے ہیں، وہ اسے فرض نہیں مانتے. تو جو حنبلی ہو، جو شافعی ہو، وہ اگر رفع دین کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے امام کی تقلید میں کر رہا ہے. اور غیر مقلدین اگر رفع دین کرتا ہے تو اس کی 2 غلطیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر بنا ہوا ہے. جو ڈاکٹر نہ ہو اور وہ ڈاکٹر بن کر علاج کرے تو چاہے صحیح علاج کرے پھر بھی وہ سزا کا مستحق ہے. تو یہ قرآن و حدیث کے ماہر نہیں ہے، پھر بھی مجتہد بنے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو چیز مستحب ہے ساری امت نے، یعنی اس پر اجماع ہے کہ امت کا کوئی بھی مستند مفسر یا مجتہد رفع دین کو فرض نہیں کہتا، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے ایک مستحب چیز کو فرض سمجھ لیا. اور یہ بدعت سیئہ ہے کہ مستحب کو فرض سمجھنا یہ دین میں غلو کرنا ہے، اور یہ حرام ہے اور یہ بدعت ہے. تو یہ اس چیز میں مبتلا ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکو، یعنی جہاد ابھی نہ کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے
ڈرتے ہیں جیسے اللہ کا خوف، او اشد خشیہ، بلکہ اللہ کے خوف سے زیادہ خوف، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح بلکہ اس سے زیادہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، یعنی فطرتی خوف ان پر غالب آ چکا ہے۔ تو یہ بات اس لیے فرمائی گئی تاکہ یہ خوف ان کا دور ہو جائے۔ وقالوا، اور وہ بولے، ربنا، اے ہمارے رب، لما كتبت علینا القتال، ہم پر جہاد کیوں فرض کیا گیا؟ یہ اعتراض کے لیے نہیں بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے۔ ایک شخص ہم سے یہ کہے زکوٰۃ ہم پر کیوں فرض کی گئی، اعتراض کرنا مقصد نہ ہو، وہ حکمت جاننا چاہے تو اس کے سوال میں کوئی حرج نہیں۔ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش ہمیں مہلت دی جاتی، کیوں ہمیں تو نے تھوڑی مہلت نہ دی، تھوڑا بال بچوں کی خدمت، مال کی ترقی اور جہاد کی مزید تیاری کی مہلت دی جاتی۔ قل، آپ فرمائیے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، تو اگر جہاد میں نہیں جاؤ گے پھر بھی زندہ کب تک رہو گے؟ بستر کی موت سے بہتر شہادت کی موت ہے۔ موت تو وقت پر آئے گی لیکن اللہ کی راہ میں جان جائے گی تو بخشش ہو جائے گی۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہو۔ لمن اتقى، جو متقی و پرہیزگار ہو اسے آخرت میں جانے میں کیا خوف، وہاں اس کے لیے بڑا اچھا انتظام ہے اور اسے کوئی تکلیف وہاں نہیں ہوگی۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، تمہارے اجر کم نہ کیے جائیں گے۔ تو جہاد میں جانے سے اندیشہ نہ کرو، تحمل نہ کرو۔ اور جہاں تک تعلق ہے تم پر جو طبعی خوف ہے موت کا، تو وہ ہم دور کر دیتے ہیں اس طرح، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی، ضرور آئے گی موت۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، مضبوط قلعوں کے اندر زیر زمین جا کر چھپ جاؤ، پھر بھی تمہیں وقت پر موت ضرور آئے گی، اس سے تم بچ نہیں سکو گے۔ حفاظت کرنا اور چیز ہے اور بزدل بننا اور چیز ہے، خوف کی وجہ سے نفسیاتی مریض بننا اور چیز ہے۔ آج جو کراچی کے حالات ہیں، ان حالات نے لوگوں کو، خاص طور پر عورتوں کو، بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ تو یہ آیتیں انسان کو حوصلہ دیتی ہیں، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم گھر کے اندر بیٹھ جائیں، کاروبار کے لیے، بہت سارے کام کے لیے آنا جانا ہوتا۔ اب جو بم دھماکہ کل ہوا تو کیا وہ جو وہاں سے گزرنے والے تھے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے، وہاں رہنے والے بھی لپیٹ میں آئے، جو ان سے ملنے کے لیے گئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آئے۔ اس طرح بازاروں میں بم دھماکے ہو جاتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، مسجدوں میں، مزارات پر۔ کون سی ایسی جگہ ہے جو انہوں نے چھوڑی نہیں؟ ہاں، ان لوگوں نے اگر کوئی جگہ چھوڑی ہے تو شراب خانے کو چھوڑا ہوا ہے، ڈانس کلب کو چھوڑا ہوا ہے۔ جتنی بھی گندی جگہ ہیں وہاں پر یہ کام نہیں کرتے۔ یہ نام نہاد جہاد کے نام پر یہ صرف مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ تو کیا کوئی یہ مسلمان واقعی ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ جہاد واقعی جہاد کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام کے خادم ہیں؟ یہ انڈیا کے، امریکہ کے، یہودیوں کے، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، ان سے ڈالر پاؤنڈ لیتے ہیں اور اس پر وہ کام کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ضرور ہے کہ جن لوگوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں انہوں نے جہاد کے نام پر بیوقوف بنایا ہو اور صحیح قرآن و حدیث کی تعلیمات سے انہیں دور کر دیا ہو۔ تو اس لیے کہ ایسے حالات کے اندر انسان اپنی طبعی خوف کو دور کر دے اور اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ، پھر بھی موت تمہیں آئے گی اسی وقت پر اور تم موت سے نہیں بچ سکتے، تو ہم کاروبار کے لیے نکلیں، کہیں بھی نکلیں، ہمارے بچے جاتے ہیں تو نفسیاتی طور پہ اتنا پریشان ہو کر نفسیاتی مریض بننے کی ضرورت کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں بھلائی پہنچے، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، یعنی ان منافقین اور یہودیوں اور ان کافروں کو کہ جو حضور کے دور میں تھے، اگر انہیں کاروباری نفع ہو جائے یا پیداوار زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر ان منافقوں کو کوئی تکلیف پہنچے، سیئہ، برائی پہنچے، قحط سالی ہو جائے، نقصان ہو جائے، پیداوار خراب ہو جائے، یقولو، تو وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذلک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینے میں آئے ہمیں یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ یہ وہی طریقہ ہے جو پہلے کافروں کا طریقہ تھا، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 131 میں ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، پھر جب فرعونیوں کے پاس کوئی بھلائی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ،
اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں ان سے بدشگونی لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہاری نحوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس وجہ سے ہم پر پریشانیاں آ رہی۔ قل اے محبوب آپ فرما دیں، کل من عند اللہ، خوشی، غم، خوشحالی، تنگ دستی، جتنی خوشیاں ہیں، جتنی راحتیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، سب اللہ کے پاس سے ہیں۔ وہی تکلیف دینے والا ہے، وہی راحت دینے والا۔ فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کسی بات کو سمجھنے والے معلوم ہی نہیں ہوتے، کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں مصیبت، جو تمہیں بھلائی پہنچے، حسنہ، جو تمہیں بھلائی پہنچے، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یوں تو بھلائی اور برائی، خوشی، غم، راحتیں، سب، بیماری، تندرستی، سب اللہ کی طرف سے، لیکن طریقہ سکھایا گیا کہ بھلائی پہنچے، راحتیں پہنچے تو کہو یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر تکلیف پہنچے تو کہو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تجھے تکلیف پہنچے، برائی پہنچے، فمن نفسک، تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، یعنی یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر تم گناہ نہ کرتے تو یہ تکلیفیں نہ آتی۔ ان منافقوں کو جواب دیا گیا کہ یہ تکلیفیں تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہیں، جیسا کہ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت ساتوں وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ پر گرفت کی جائے تو تم چل بھی نہ سکو۔ بعض گناہوں کی بعض نحوستیں صرف ظاہر کی جاتی ہیں تو تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو جو ان پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے۔ ایسے کئی لوگ ہیں کہ انہوں نے آ کر فقیر کے سامنے اپنا مسئلہ عرض کیا، اور میرے پاس ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن میں یہاں پر کوئی مثال بیان نہیں کرتا، کیونکہ جب مثال بیان کی جاتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ بات صرف اسی کے لیے، ہم سب کے لیے، کیونکہ بزرگوں نے یہ لکھا، حضرت امام غزالی نے بھی لکھا کہ اگر کبھی بھی تمہیں پریشانی پہنچے، ٹینشن پہنچے، بے روزگاری ہو، تنگ دستی ہو، مالی پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو آپ نے فرمایا غور کرو تو تمہیں اپنا کوئی نہ کوئی گناہ ضرور یاد آئے گا، اور پھر فرمایا گناہ ہو جائے اور توبہ نہ کی ہو تو تم انتظار کرو کسی نہ کسی پریشانی کی، کیونکہ آپ فرماتے ہیں جب قرآن نے کہہ دیا کہ پریشانی آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تو گناہ تو ہم سے ہو ہی جاتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ بار بار فوراً توبہ کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی جاری رکھیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، للناس، تمام لوگوں کے لیے، آپ انسانوں کے بھی رسول ہیں، ساری مخلوق کے رسول ہیں، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے آپ رسول ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا، اور تفسیر کبیر کے مصنف امام فخر الدین رازی، ان کا سن وصال ہے 606 ہجری، انہوں نے یہ بات لکھی، اور یہی بات تفسیر خازن میں بھی ہے، کئی حدیثوں کی کتابوں میں، کئی تفاسیر میں، کئی حدیثوں کی شروحات میں یہ بات لکھی کہ منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول دور کرنے کی کوشش کرتے، اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے تھے کہ جس سے مسلمان رسول اللہ کی ذات سے دور ہو جائیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری فرما برداری کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی فرما برداری کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ ہی سے محبت کی، یعنی مجھ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، میری فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ منافقین کو تو موقع مل گیا، وہ باہر نکلے، اب عشق رسول دور کرنا تھا۔ اگر وہ ڈائریکٹ جا کر کہتے کہ ہم رسول اللہ کے دشمن ہیں، اب تمہارے دل سے عشق رسول دور کرنا چاہتے ہیں، تو بات نہ بنتی۔ اب چونکہ یہ کلمہ پڑھتے تھے، رسول اللہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، حلیہ بھی اسلامی تھا، مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، تو انہوں نے جا کر توحید کا درس دیا اور مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ دیکھو توحید یہ اسلام کا، مسلمانوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور شرک یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا لقد قارب هذا الرجل، رجل مانے مرد، قارب مانے قریب ہو گیا،
لقد قارب هذا الرجل الشرک، یہ مرد تو شرک کے قریب ہو گیا ہے، یعنی رسول اللہ کو انہوں نے مرد کہا، تو بے ادبی سے رسول اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی منافقوں کا طریقہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے قریب ہو گئے۔ ہمیں تو کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا بنایا تو یہ غلط کیا، اور خود اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں خدا بنا لیں۔ یعنی الزام یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ نے اپنی ذات کو اللہ سے ملا دیا کہ میری محبت اللہ کی محبت، میری اطاعت اللہ کی اطاعت۔ دیکھیں اس وقت کے منافقین اور آج کے منافقین کی سوچ ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ عشق رسول سے، تعظیم مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے شرک کا شور مچاتے ہیں، توحید کا شور مچاتے ہیں۔ نہ انہیں توحید سے کوئی غرض ہے، نہ شرک سے ڈر ہے، صرف اور صرف تعظیم مصطفیٰ نکالنے کا طریقہ ہے۔ نہیں ہم بھی حضور کو بہت چاہتے ہیں، یوں کہتے ہیں ہم بھی حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھو تم شرک کرتے ہو، شرک کی بخشش تھی، تم نے تو رسول اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ میں یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو ہم رسول اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کی طاقت اتنی ہی سمجھی ہے؟ مثلا ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ طاقتیں رکھتے ہیں، اور اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ تو بتائیے کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی طاقت رکھتا ہے کہ اسے کسی کے اذن کی ضرورت ہو، یا اسے جو کچھ ملا کسی کی عطا سے ملا؟ تو اب اگر جو ان باتوں کو سن کے کہے کہ تم نے رسول اللہ کو اللہ سے ملا دیا، تو سمجھ جائیے کہ وہ اللہ کی شان ایسی ہی سمجھتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور اللہ کی شان ہی نہیں جانے۔ ایک صاحب سے گفتگو ہوئی، انہیں ہم سمجھا رہے تھے، تو وہ کہنے لگے رسول اللہ کا علم کتنا ہے؟ تو ہم کسی عام عالم کے علم کو ناپ سکتے ہیں کتنا علم ہے؟ کیا پتا وہ رات کو کتنا مطالعہ کرتا ہو۔ ہم کسی کی گفتگو سے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن علم کی پیمائش ایک عام عالم کی نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ کے علم کی پیمائش ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، اور عقیدہ علم غیب اور صحیح بخاری، اس کتاب میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اب مکتبے سے وہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، عقیدہ علم غیب اور صحیح بخاری۔ ہم نے کہا صحیح بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے کہ کائنات کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک، اور قیامت کا 50,000 سالہ دن، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک اور جنتیوں کے جنت میں جانے تک، یہ سارا علم اور لوح محفوظ کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا۔ یہ تو ثابت ہے، اس کے علاوہ کیا علم دیا وہ اللہ جانے۔ تو کہنے لگے آپ نے تو حضور کو اللہ کے برابر سمجھ لیا، اللہ کا بھی تو علم اتنا ہی ہے۔ یہ جملے کو غور کیجیے گا، کیا کہنے لگے؟ اللہ کا علم بھی اتنا ہی ہے۔ تو ہم نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اتنا علم بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا علم، بلکہ ساری مخلوق کا علم بھی مل کر، اور حضور کا یہ سارا علم جو حدیثوں سے ثابت ہے، یہ مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے وہ نسبت بھی نہیں کہ ایک طرف کروڑوں سمندر ہوں، دوسری طرف ایک پانی کے قطرے کا کروڑواں حصہ ہو، وہ نسبت بھی نہیں۔ تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ کی شان کس قدر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، وہ ایسا لامحدود ہے، ایسا وہ لامحدود ہے کہ ساری مخلوق کا علم مل کر بھی اس کے علم کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو تم نے اللہ کا علم اتنا ہی سمجھا ہوا۔ تو یہ عقیدے میں خرابی کب آتی ہے کہ جب کوئی اللہ کی شان کو نہیں سمجھتا، اور وہ توحید کو نہیں سمجھتا، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اگر وہ سمجھا ہوا ہوگا تو کسی ولی اور کسی نبی کی طاقت وہ سنے گا تو اسے شرک کا وہم نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا تم نے تو نبی کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اور جس نے اللہ کو یہ سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بارے میں اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان نامی کتاب میں لکھا کہ اللہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو جان لیتا ہے، تو یہ عقیدہ تو کفر ہے۔ اللہ ہمیشہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی وہ عقیدہ وہ یوں بیان کر رہا ہے کہ کسی نبی یا ولی کے بارے میں یہ تصور کہ جب وہ توجہ کرتے ہیں تو جس بات کو جاننا چاہتے ہیں جان لیتے ہیں، یہ عقیدہ شرک ہے۔ کہ کسی بات کو جاننا چاہنا اور جان لینا یہ صرف اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان تو نہیں۔ اللہ تو ہر وقت ہر چیز کو ہمیشہ سے جانتا ہے، اور کسی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز اللہ کی توجہ سے غائب نہیں ہوتی۔ کوئی ایک چیز ایک لمحے کے لیے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو انہوں نے اللہ کی شان کو سمجھا نہیں، لہذا انہیں شرک کا وہم ہو گیا۔ ان کا رد کیا گیا منافقوں کا، جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات سے ملا دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو رسول کی فرما برداری کرے اس نے در حقیقت اللہ ہی کی فرما برداری کی. ومن تولا، اور جو منہ پھیرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو لوگوں پر حفیظہ بنا کر یعنی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو ان کا گناہ ان پر ہے، ان کے گناہوں کی آپ ذمہ دار نہیں ہیں. وہ یقولون طاعہ، اور وہ کہتے ہیں طاعہ یعنی ہم نے فرما برداری کی، ہم آپ کی فرما بردار ہیں حضور کے دربار میں آ کر. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ آپ کے دربار سے باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ بیت رات کو مشورہ کرتا ہے دوسری باتوں کا، یعنی آپ کے سامنے کہتے ہیں ہم آپ کے فرما بردار ہیں، اور رات کو وہ آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. فاعرض عنہم، اے محبوب آپ ان سے اعراض کریں، چشم پوشی کریں. یعنی یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں لیکن ابھی اظہار مت فرمائیے گا، ابھی آپ چشم پوشی فرمائیں. اور یہ بھی تربیت کے لیے اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اگر چشم پوشی نہ کی جائے اور ہر بات ہم کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اور آپ ایسا کرتے ہیں، تو پھر سامنے والا وہ جب ذلیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کرنے میں نڈر ہو جاتا ہے. جیسے بچہ ہے تو بچے نے 10 برائیاں کی ہیں، 20 برائیاں کی، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم چشم پوشی کریں اور ایک برائی کے بارے میں اسے ڈانٹیں تو وہ ڈرتا ہے کہ میری ایک برائی انہیں معلوم ہے، اگر 19 اور پتہ چل گئی تو میرا کیا ہوگا. تو جب تک یہ ڈر باقی ہے وہ برائیوں سے توبہ کرتا ہے، اور یہ تربیت کا انداز یہی ہونا چاہیے. اسی طرح استاد جب شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو اس میں بھی کئی مقامات پر چشم پوشی کرنی پڑتی ہے. مثلا بچہ جو ہے کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں اسکول نہیں آیا، مدرسے نہیں آیا. تو کبھی کبھی تو استاد کہتا ہے اچھا تمہاری طبیعت خراب تھی تو مجھے فلاں شادی میں تو تم نظر آئے تھے، کیسی تمہاری طبیعت خراب تھی؟ تو ذلیل ہو گیا وہ. لیکن ہر دفعہ وہ یہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہر دفعہ کرے گا تو پھر وہ استاد کے سامنے بالکل نڈر ہو جائے گا، بے باک ہو جائے گا، اس کی شرم ختم ہو جائے گی. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ پر بھروسہ رکھو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ وکیل کافی ہے، یعنی کام اللہ کے سپرد کر دو جیسے وکیل کے کام سپرد کرتے ہیں. پھر ہم کوئی ٹینشن نہیں لیتے کہ ہم نے فلاں کو کام سپرد کر دیا، تو اللہ کو سپرد کر دو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، پھر تم پریشان نہ ہو. افلا يتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ضرور وہ اس میں بڑا اختلاف پاتے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، شروع سے لے کر آخر تک جو فصاحت و بلاغت ہے، جو شان ہے، اس میں کہیں کمی نہیں ہوتی. لیکن شعراء کے آپ کلام کو یا مصنفین کی کتابوں کو دیکھیں تو کہیں کہیں جھول آ جاتا ہے، کسی نظم میں ہمیں مزہ نہیں آتا. لیکن قرآن جہاں سے پڑھیں سبحان اللہ، لطف ہی لطف ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہم اتنا سنتے ہیں، کتنی دفعہ سنا، لیکن اس کے باوجود ذوق اور شوق میں کمی نہیں آتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. ورنہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، آپ ایک دفعہ 2 دفعہ پڑھ لیں، سن لیں، تو تیسری دفعہ سننے کا دل نہیں ہوتا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، اذاعوا بِهِ، وہ اس کا چرچا کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی خبر آئے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے مشورے کے بغیر اس خبر کا چرچا نہیں ہونا چاہیے. تو جو آج میڈیا کی دنیا ہے، یہ میڈیا یہودی میڈیا ہے. پاکستانی میڈیا بھی یہودیوں کے تابع ہے. امریکہ میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، وہ انہیں دبا دیتے ہیں، اور پاکستان میں اگر چھوٹا سا واقعہ ہو وہ پوری دنیا میں اچھالتے ہیں. آپ کو کیا معلوم ہے؟ عام لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں، لیکن جو وہاں رہتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ قتل، سب سے زیادہ چوریاں، سب سے زیادہ ڈکیتیاں امریکہ میں ہوتی ہیں. بعض امریکی ریاستوں میں یہ حال ہے کہ رات کو انسان $50 بھی لے کر چل نہیں سکتا، لیکن کبھی ہمارا میڈیا اس چیز کو ذکر نہیں کرتا. تو اس لیے میڈیا کی جو پالیسی ہونی چاہیے اس پر ناقدین بیٹھے ہوں، اور ہر وہ خبر جو ملک کے لیے، قوم کے لیے خوفناک ہے، اس سے نقصان ہوگا، اس خبر کو روکنا چاہیے. امریکہ میں اتنی دہشت گردی ہے لیکن ان خبروں کو وہ چھپاتے ہیں تاکہ لوگ سرمایہ کاری کریں.
لیکن ہمارے یہاں ان خبروں کو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے پیسہ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں. اسی طرح پہلے زمانے میں یہ طریقہ کار تھا کہ ماں باپ بچوں کے سامنے گفتگو کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے، کیونکہ بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ خبر دینے کی ہے کہ نہیں. لیکن آج مصروفیات اس قدر زیادہ ہے کہ وقت ملتا نہیں، تو ماں باپ کو جب بھی وقت ملتا ہے تو بچوں کے سامنے بھی شروع ہوتے ہیں، اور پھر بچے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے بڑے لوگوں کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے گفتگو کرنے میں احتیاط کریں. پھر اسی طرح پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو بڑوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، بھائی تمہارا کیا کام ہے، جاؤ کھیلو. لیکن آج کے بچے بڑوں میں گھسے رہتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ بچوں پر اتنا کنٹرول ہوتا تھا کہ بچوں سے کہا جاتا کہ تمہیں اگر کوئی بھی وہ ایسی کوئی بات کہہ دیتے جس کا نقصان ہوتا تو بچوں کی ایسی اصلاح کی جاتی کہ آئندہ وہ کہتے وہ ڈرتے. لیکن آزادی کے نام پر اور بچوں پر شفقت کے نام پر ہم سارے اصول ہم نے چھوڑ دیے، اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. فرمایا کہ جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے تو اس کا چرچا کر دیتے ہیں. اس میں کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے. امن کی خبر سے اوور کانفیڈنس، بہت زیادہ پر اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کاہل ہو جاتا ہے. اور خوف کی خبر سے بسا اوقات ایسا افسوس طاری ہو جاتا ہے کہ حوصلے پست ہو جاتے ہیں. اب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ولو ردوہ، اور اگر وہ اس خبر کو لوٹا دیتے الی الرسول، رسول اللہ کی بارگاہ میں، یعنی حضور کے پاس پیش کرتے اور پوچھتے یہ خبر پھیلانی ہے کہ نہیں. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے اہل امر ہیں یعنی جو ماہرین ہیں ان کے پاس وہ خبر لے کر جاتے تو وہ ماہرین بتا دیتے کہ اس کا نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا غزوہ احد کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عباس ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا تھا مصلحت کی وجہ سے، رسول اللہ کے حکم کی وجہ سے، تاکہ کافروں کے راز کو وہ جان سکیں. تو کافر تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے ان کی تیاریوں کو لکھا خط میں اور رسول اللہ کو بھیج دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط پڑھنے کا حکم دیا تو اس وقت خط پڑھا گیا تو ایک صحابی رسول وہاں موجود تھے. رسول اللہ نے فرمایا دیکھو یہ خط کا ذکر تم کسی سے مت کرنا، کیونکہ مسلمانوں پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، ان کے حوصلے پست ہو جائیں. جب رسول اللہ تشریف لے گئے تو ان کی زوجہ آئیں اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں آئے تھے اور کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تو دفع ہو یہاں سے، جلال میں آ گئے، میں تجھے کیا اس سے لینا دینا؟ تو کہا میں نے وہ خط سن لیا اور مجھے سب پتہ چل گیا ہے. تو کہا کہ صبر کر، میں رسول اللہ کے دربار سے ہو کر آتا ہوں پھر تیری خبر لیتا ہوں. تو نے ہماری باتیں دیوار کے پیچھے پردے کے پیچھے سنی کیسے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے منع کیا ہے لیکن میری بیوی نے یہ باتیں پیچھے سے سن لی ہیں، تو اگر مدینہ منورہ میں خبر عام ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہیے گا کہ میں نے راز کو راز نہ رکھا، تو میں پہلے ہی آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. تو رسول اللہ مسکرائے اور جانے لگے. تو فرمایا بات سنو، بیوی کو کچھ بھی مت کہنا، کیونکہ وہ کہہ کر آئے تھے نا تیری خبر لوں گا. تو آپ نے فرمایا بیوی کو کچھ بھی مت کہنا. اس میں دو باتیں تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ اس بیچاری سے غلطی ہو گئی، رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ پھر اب جلال میں بہت زیادہ آ جائیں گے، تو رسول اللہ نے فرمایا کچھ بھی مت کہنا. اور دوسری بات یہ تھی کہ راز عورت کے پاس جانا نہیں چاہیے، عورت اور بچے کے پاس، لیکن اگر چلا جائے تو اس سے کہا جائے کہ تو نہ کہے تو وہ اور کہے گی. یہ بچوں کی بھی فطرت ہے اور عورت کی بھی فطرت ہے. یعنی جس چیز کو آپ کو عام کرنا ہو نا، بچے کو کہہ کر کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں، یہ عورت کو کہہ کر کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں، وہ عام ہو جائے گا. یہ عام طور پر ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین یا بعض بچے ایسے ہوں کہ ان کی عادت نہ ہو، بلکہ مرد کو بھی آپ راز کہہ دیں اور منہ سے نکل جائے تو اب یہ کہنا کہ یہ بات آپ کسی کو بتانا نہیں، تو اس میں ایک تجسس ہو جاتا ہے اور مرد کے بھی پیٹ میں رہتی نہیں، وہ سوچتا ہے یہ تو نہ بتانے والی بات ہے تو یہ تو ضرور بتانی چاہیے. وہ کیا کرتا ہے اپنا جو خاص دوست ہوتا ہے اسے بتا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کسی سے مت بتانا. اس طرح وہ اپنے خاص کو کہہ دیتا ہے، بات پھیل جاتی ہے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں خبر پیش کرتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا جو اہل امر تھے، جو ماہرین تھے، جو ماہرین ہیں ان کے پاس یہ خبر پیش کرتے، جو خبر کے پیچھے جو پیچھے ہے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ اس کو جانتے ہیں خبر کیوں چلائی گئی. جو میڈیا کی دنیا سے وابستہ ہے انہیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ایک خبر چلتی ہے اس کے پیچھے کہانی دوسری ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر امریکہ نے 12 سال پہلے یہ خبر چلائی، اور یہ خبر چلائی امریکہ نے لیکن اسلامی میڈیا سے چلائی، اور عراق کی طاقت، اس کے میزائل، اس کے راکٹ کی طاقت
کہ وہ چاہے تو امریکہ کو اڑا سکتا ہے، وہ چاہے تو اسرائیل کو اڑا سکتا ہے۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے، واہ بھائی واہ، عراق کے پاس ایسے میزائل ہیں، سبحان اللہ، ایک بٹن دبائے گا تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا، دوسرا بٹن دبائے گا تو پورا امریکہ تباہ۔ لیکن یہ خبر 12 سال پہلے امریکی میڈیا نے اسلامی میڈیا کے ذریعے چلائی، اور اسلامی جو ممالک ہیں ان کے چینل بھی خبر چلی اور شور مچ گیا، پروپیگنڈا پورے 12 سال کیا گیا۔ پھر اسی جھوٹی خبروں کی بنیاد پر عراق پر حملہ کیا گیا کہ اس کے پاس بڑے خوفناک ہتھیار ہیں، ابھی مل تو نہیں رہے لیکن عراق نے کہیں چھپا دیے ہیں۔ تو یہ 12 سال تک لوگوں کا ذہن بناتے رہے، لیکن عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس خبر کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے ان کی کہانی کیا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی خبر آئے تو میڈیا پر ایسی کمیٹی ہونی چاہیے کہ جو علماء اور ماہرین کی ہو، اور جو خبروں کی اندر کی گہرائی جانتے ہوں، اور جو خبر ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہو وہ اسے روک دیں۔ اور یہ ایسا کرنا یہ کوئی آزادی کے خلاف نہیں ہے، یہ امریکہ میں بھی اصول ہے، برطانیہ میں بھی ہے، پوری دنیا میں ہے کہ جو خبر ان کے ملک و قوم یا فوج کے یا یوں سمجھیے کہ ملکی عوام کے خلاف ہے، نقصان ہوگا، تو وہ خبر چلانا بھی جرم ہے، اور کوئی ایسا چلائے تو اس پر بینڈ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ سینسر بورڈ انہیں بہت ساری تعلیمات دیتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہے لیکن نام کا ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اگر کسی عالم کا مسئلہ ہو جائے یا کسی مسجد کا مسئلہ ہو جائے یا اس طرح کے کوئی مسائل ہو جائیں تو میڈیا اسے بہت اچھالتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا مقصد ہے دین سے لوگوں کو دور کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی نمازی شخص یہ ٹوپی والا یا داڑھی والا کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ غلط ہے، لیکن اس خبر کو اس انداز میں اچھالنا کہ لوگوں کو ہر نمازی سے یا ہر ٹوپی والے سے یا ہر داڑھی والے سے نفرت ہو جائے، یہ یہودی سازش ہے۔ پھر کیا ہوگا جب تم ان ماہرین کے پاس خبر لے کر جاؤ گے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ضرور اس خبر کی گہرائی جان لیں گے کہ خبر پھیلانے سے فائدہ ہوگا کہ نقصان۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، ضرور تم سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند لوگوں کے۔ شیطان تم سب کو گمراہ کر دیتا، لیکن رب کا فضل ہے اور اس نے تمہیں گمراہی سے محفوظ کیا اور تمہیں یہ ساری غلطیوں کی نشاندہی کر دی تاکہ آئندہ تم ایسی غلطیاں نہ کرو۔ یستنبطونہ، اس سے مراد مجتہدین ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کی بھی کوئی بات ہم پڑھیں تو اس میں بھی ہمیں ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ عام طور پر غیر مقلدین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مقلدین ہیں، جو حنفی شافعی مالکی حنبلی ہیں، یہ حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں امام کے قول کو ہم لیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو نہ تو ہم پورے قرآن پر ماہر ہیں، نہ تمام لاکھوں حدیثوں کے ہم ماہرین ہیں، اور نہ ہی حدیث کی جو سند ہے اس کے ایک ایک راوی کے احوال پر ہمیں گرفت ہے، ہمیں معلومات نہیں ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں ان کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس مسئلے کو رجوع کیا جاتا ہے، اور امام اعظم نے ایک تحقیقات فرمائی ہے قرآن و حدیث پر غور کر کے۔ اور امام اعظم تو وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں پوری دنیا نے ولی کامل تصور کیا، تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو ٹھکرا دیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سننے والے پر غلطی آ سکتی ہے، وہ سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں۔ مثلا حدیث کے صحابی رسول نماز کے لیے آئے تو انہوں نے برابر والے کو ہاتھ لگایا اور کہا کون سی رکعت چل رہی ہے، تو انہوں نے کہا دوسری رکعت ہے۔ اب یہ حدیث ہمارے سامنے پیش کی گئی اور کہا گیا کہ یہاں کے مولوی یہ بتاتے ہیں کہ نماز میں گفتگو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھو حدیث سے ثابت ہوا کہ ضروری باتیں کی جا سکتی ہیں، تو اگر دودھ جل رہا ہو، ابل رہا ہو، تو عورت نماز کے دوران کہہ سکتی ہے کہ بھئی دودھ جو ہے بند کر دوں۔ یہ اس نے اس حدیث سے استدلال کیا، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں، تو ہم نے کیا کہا کہ بھئی یہ حدیث نہ جانے اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، ہو سکتا ہے پہلے یہ حکم و بعد میں منع کر دیا گیا ہو۔ تو ہم ماہرین کی طرف رجوع کریں گے، اور 14ویں صدی کا جو ماہر ہے اس کے مقابلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی پیدائش پہلی صدی میں ہوئی اور وصال دوسری صدی میں ہوا، جنہوں نے صحابہ اور تابعین سے علم حاصل کیا، ہم ان کی طرف رجوع کریں تو اس میں عافیت ہے کہ نہیں؟ کہ آج کے دور میں ہو سکتا ہے کتنا بھی بڑا ماہر ہو، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو ولی کامل تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ تو ہم حدیث کو نہیں ٹھکراتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری معلومات کم ہے، ہو سکتا ہے اس حدیث کا جو مطلب ہو، جو تم نکال رہے ہو، وہ مطلب نہ بنتا ہو، تمہارے سمجھنے میں غلطی ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایک کی تقلید کر لی جائے تاکہ انسان گمراہ نہ ہو اور وہ نفس کی اور شیطان کی پیروی نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے پر
ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، چاہے کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اگر کوئی آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ اکیلے چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لأقاتلنہم حتی تنفرد سالفتی، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور جہاد کروں گا ان کافروں سے حتیٰ کہ میری گردن وہ تن سے جدا کر دی جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کار خیر کے اندر، اچھے کام کے اندر اگر کوئی تعاون کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی تعاون نہ کرے تو انسان کو اکیلا ہی کار خیر کو شروع کر دینا چاہیے۔ ساتھیوں کا نہ ہونا اور لوگوں کا تعاون نہ کرنا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس آ رہے تھے تو کافروں کے سردار ابو سفیان نے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اب آئندہ سال بدر کے مقام پر پھر دوبارہ ہماری جنگ ہوگی۔ ایک تو بدر کے مقام پر جنگ پہلے ہو چکی تھی، پھر غزوہ احد ہوا، اب انہوں نے کہا آئندہ سال پھر دوبارہ بدر کے مقام پر ہم بھی تیاری کے ساتھ آئیں گے، آپ بھی تیاری کے ساتھ آنا۔ اسے اسلامی تاریخ میں بدر صغرا کہتے ہیں، اور جو عام طور پر غزوہ بدر ہے جو مشہور ہے اسے بدر کبرا کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے۔ جب ایک سال گزر گیا اور پھر ابو سفیان پر باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک سال تیاری کی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے خوف کو مسلط کر دیا۔ 2000 سے زائد انہوں نے لشکر تیار کیا تھا، لیکن ان پر خوف طاری ہوا تو انہوں نے ایک جاسوس مدینہ منورہ میں بھیجا، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو خوف دلائے تاکہ مسلمان ڈر کی وجہ سے وہ میدان بدر میں نہ آئیں، اور پھر جان بھی ان کی بچ جائے اور وہ لوگوں سے کہتے پھریں کہ دیکھو مسلمان ڈر گئے اور وہ نہیں آئے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں سے کہا کہ جہاد کے لیے چلیں تو بعض لوگوں نے اسے بھاری محسوس کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس سال ہماری مالی پوزیشن اچھی نہیں رہی تو ہم اچھی طرح تیاری نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آئے یا نہ آئے میں اکیلا جہاد کے لیے بدر کے مقام پر پہنچوں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین کے اس پروپیگنڈے کو جو سماعت کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور ان باتوں سے مسلمانوں کے حوصلے کم نہیں ہوئے، پست نہیں ہوئے، بلکہ حوصلے اور بڑھ گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری سب سے اعلیٰ ہے کہ آپ کو تنہا کفار سے آپ کو حکم دیا گیا کہ تنہا اکیلے کافروں سے جا کر مقابلہ کریں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے آمادہ بھی ہو گئے، اور آپ نے پھر لوگوں سے یہ کہا بھی، اور صرف 70 افراد کو لے کر آپ 2000 سے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ کافروں پر مسلمانوں کا روب اتنا تھا کہ وہ وہاں پر نہ پہنچ سکے خوف کے مارے۔ مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے، 8 دن انہوں نے قیام کیا، اور اس دوران ایک تجارتی قافلہ انہیں نظر آیا، تجارتی سامان لیا، پھر ایک اور انہیں تجارتی قافلہ ملا جس نے ان سے یہ سامان خرید لیا، اور بہت بڑا نفع بھی حاصل ہوا، اور مسلمانوں کا روب و دبدبہ بھی طاری ہوا، اور بغیر کسی نقصان کے مسلمان واپس آ گئے۔ یہ ساری برکتیں ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی، جو کہ مفسرین نے بیان فرمائے، اس کا بیان ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے آپ اکیلے روانہ ہو جائیں۔ لا تکلف الا نفسک، صرف آپ کی جان ہی مکلف بنائی جاتی ہے، یعنی آپ خود اکیلے تشریف لے جائیں، کوئی آئے یا نہ آئے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو جہاد کی ترغیب دلائیے، حرد ترغیب دلائیے، یعنی صرف جہاد کی ترغیب دلا دیں اور بس وہ نہیں آتے تو وہ اپنا نقصان کریں گے۔
ذرا سوچیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی بھی نہیں، لیکن آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ پیغام دے دیں، ترغیب دلا دیں، وہ آئیں نہ آئیں وہ ان کا فائدہ یا نقصان ہے، آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ کتنا واضح پیغام ہے کہ ہم لوگوں کو دین کا پیغام تو پہنچا دیں، باقی وہ عمل نہ کریں تو یہ نہ ہو کہ ہم اس پریشانی میں خود عمل چھوڑ دیں۔ ہم تو عمل کرتے رہیں، کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ عسى اللہ ان یکف، قریب ہے کہ اللہ تعالی روک دے بأس الذین کفروا، کافروں کی سختی کو، یعنی وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا، کافر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ کی جنگی طاقت سب سے سخت تر ہے، واشد تنکیلا، اور اللہ کا عذاب سب سے زبردست ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، اور جو کوئی اچھی سفارش کرے، شفاعتا سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو اسے اس کا اجر ملے گا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، نصیب حصہ، یعنی اس کے لیے اس میں سے اجر اور جزا ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی بری سفارش کرے، سیئہ بری، یکن لہ کفل منہا، تو ایسی بری سفارش کرنے والے کے لیے اس میں سے حصہ ہے، یعنی عذاب ہے اور سزا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ شفاعتا حسنہ، اچھی سفارش، شفاعتا سیئتا، بری سفارش۔ اچھی سفارش سے مراد یہ ہے کسی سے کسی کی اس طرح سفارش کرے کہ جس سے دوسرے کو نفع پہنچائے، یا کوئی مصیبت اور بلا میں ہو تو سفارش کر کے اسے اس بلا سے نجات دے، اور یہ سفارش شریعت کے مطابق ہو، اور یہ سفارش کرنے سے کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کا حق مارا نہ جائے۔ مثلا ایک شخص غریب آدمی ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کے پاس زکوٰۃ ہے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے، تو ہم نے چپکے سے اس کی سفارش کی اور کہا کہ تمہیں اگر زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈنا ہے تو یہ مستحق ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب اس نے اسے زکوٰۃ دی، اسے تو ثواب ملے گا، لیکن چونکہ ہم نے اچھی ترغیب دلائی تو ہم بھی اس ثواب میں شریک ہوں گے۔ دوسری مثال، ایک شخص بے روزگار ہے، اس میں صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن جہاں بھی جاتا ہے جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا، پتہ نہیں کیسا بندہ ہو، لیکن ہم اسے جانتے ہیں، ہمارا اعتماد ہے، تو ہم نے کسی سے کہا کہ یہ بندہ جو ہے وہ بھروسے کے لائق ہے، اس میں یہ صلاحیتیں ہیں، آپ دیکھ لیں، تو یہ بھی ایک اچھی سفارش ہے، کیونکہ وہ نوکری کا مستحق تھا، ہم نے کسی نااہل کو نوکری پہ نہیں لگایا، بلکہ جو اس کام کا مستحق تھا اس کے بارے میں ہم نے سفارش کی۔ اس طرح کی اچھی تمام سفارشیں وہ جائز ہیں۔ بری سفارش، جو شخص کسی عہدے کا اہل نہیں تو سفارش کے ذریعے کسی کا حق مارنا اور اسے آگے کر دینا، یہ گناہ ہے۔ حضرت امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ شفاعتن کے یہاں دوسرے معنی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شفاعتن کے معنی ہے اپنا تن من دھن سب کچھ اس پر لگا دینا۔ اب دیکھیں، پہلے ذکر تھا کہ اے محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جو آپ کے ساتھ دے ٹھیک ہے، اور جو ساتھ نہ دے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ جہاد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تو اب اس آیت کریمہ میں نیکی میں تعاون کرنے والوں کی شان بیان کی گئی کہ جو اپنا تن من دھن سب کچھ اس پر لگا دے اور نیکی میں تعاون کرے تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جو ساری صلاحیتیں لگا کر کسی کی برائی میں تعاون کرے تو وہ برائی میں شریک ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اچھی سفارش انسان کب کرتا ہے؟ اچھی سفارش اس وقت کرتا ہے کہ جب کسی کی ہمدردی اس کے دل میں ہو۔ تو جب تک ہمارے دل میں مسلمانوں سے محبت پیدا نہیں ہوگی،
اور ہم وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور وہ ناپسند کریں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا درد نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھیں، ولایت نہیں مل سکتی۔ ولایت حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع بیان کیے گئے، اصل تو ولایت اللہ کا فضل ہے، لیکن جو ذریعہ ہے اور جو وسیلہ ہے اس کا یہ ہے کہ اللہ اسے اپنا ولی بناتا ہے کہ جس کے دل میں مخلوق کا درد بہت زیادہ ہو، کسی کو بیمار دیکھ کر، کسی کو پریشان دیکھ کر وہ اس کے دکھ اور درد کو محسوس کرے۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی کتاب زلزلہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس نے باطل ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ کمال کتاب لکھی ہے حضرت نے۔ اگر آپ نے یہ کتاب آج تک نہیں پڑھی تو اسے ضرور پڑھیں، اس سے اسلامی عقائد مضبوط ہوتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے زلزلہ۔ پھر اس کتاب کے لکھنے پر جو باطل ایوانوں میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اس کے رد میں جو کتابیں لکھنے کی کوشش کی، حضرت نے ان کا بھی جواب دیا اور کتاب لکھی زیر و زبر۔ یہ دونوں کتابیں بڑی خوب ہیں، زلزلہ اور پھر اس کے بعد لکھی گئی زیر و زبر، زیر زبر زیر و زبر۔ اسی طرح آپ کی کتاب ہے زلف و زنجیر، کہ جس میں آپ اسلامی واقعات اس انداز میں لکھتے ہیں کہ پڑھنے والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ انسان اتنا روتا ہے کہ وہ واقعات پڑھے نہیں جاتے۔ زلف و زنجیر۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب اس نام سے ہے تبلیغی جماعت۔ ایک کتاب آپ کی ہے جماعت اسلامی کا شیش محل۔ بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ باہر شریعت کے مکتبے سے یا کسی بھی اہل سنت کے مکتبے سے آپ یہ کہیں کہ علامہ ارشد القادری صاحب کی جتنی کتابیں ہیں سب ہمیں دے دیں۔ ہر کتاب بڑی لاجواب ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کی عمر 80 سال سے اوپر آپ کی ہوئی، اور کراچی میں جب وہ تشریف لاتے تو جس بھائی کے یہاں ٹھہرتے وہ آج بھی الحمدللہ نور قرآن نشست میں خوشگوار زندگی پروگرام میں وہ تشریف لاتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی آیا حضرت کے پاس اور کسی نے اپنی بے روزگاری، تنگ دستی، یہ پریشانی یا بیماری کا ذکر کیا تو حضرت نے لوگوں سے کہا بھائی ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے۔ پھر حضرت نے دعا شروع کی اور بعض اوقات رو کر آدھے گھنٹے کے لیے اس کے لیے دعا کی، ایک فرد کے لیے۔ اور کہا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ کوئی آ کر اپنی پریشانی کا ذکر کر جاتا، حضرت دعا کر دیتے، اور پھر اس کے غم میں پوری پوری رات جاگ کر دعائیں مانگتے ہوئے روتے ہوئے گزار دیتے۔ ایسا درد ہر کسی کو نہیں ملتا، اور جس کے دل میں اتنا درد ہو امت کا، وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ کبھی کسی کا برا چاہ نہیں سکتا، وہ کسی سے حسد نہیں کر سکتا۔ تو اچھی سفارش اور کسی کے درد کو محسوس کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت ہو۔ اب اگلی آیت میں مسلمانوں سے محبت کیسے پیدا ہو اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا۔ کسی کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا یہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ جس طرح السلام علیکم ایک رسم ہے، جس طرح ہاتھ ملانا اور گلے ملنا ایک رسم بن گئی، اسی طرح کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، بال بچے ٹھیک ہیں، سب خیر ہے، یہ ایک رسم بن گئی ہے۔ اگر اس کے جواب میں سامنے والا اپنی پریشانیاں ذکر کرنا شروع کرے تو کسی کے پاس نہ وقت ہوتا ہے اور نہ کسی کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے، لوگ بوریت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا تو انہوں نے کسی سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا حال بتاؤ، بے روزگار ہوں، گھر میں کھانے کے لیے نہیں۔ اس نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا۔ حضرت گئے اور گھر سے اتنا بہت سارا سونا لے کر آئے اور اس کے سامنے رکھ دیا، فرمایا جتنا چاہیے لے جا۔ جب وہ لے کر چلا گیا تو حضرت نے کہا میں کسی سے حال نہیں پوچھوں گا، کہ کسی سے حال پوچھیں اور وہ اپنی بدحالی کا ذکر کرے اور ہم اس کی مدد نہ کریں تو پھر فائدہ حال پوچھنے کا۔ فی زمانہ یہ تو آپ اس بات کا اندازہ رکھتے ہوں گے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی فریاد صرف اللہ سے کرے اور اپنے حال کا ذکر وہ صرف اللہ سے کرے، ورنہ عام لوگوں کے سامنے اگر حال کا ذکر کیا جائے تو بجائے اس کے کہ وہ ہمدردی کریں، وہ حالات سن کر اور دور بھاگتے ہیں کہ کہیں اچھا روزگار چھوٹ گیا تو کہیں پیسے نہ مانگ لے، قرضہ نہ مانگ لے، تو اس سے ملاقات بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی ہمدردی عطا فرمائے۔ اگر کچھ ہم نہیں دے سکتے
تو کم از کم پیار سے اس کی گفتگو سن تو سکتے ہیں، اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ آج یہ بھی ایک بڑا مرض ہے، کسی سے کہیں حضرت دعا کیجیے گا، ارے ہم تو گناہ گار ہیں، آپ دعا کریں، جان فوراً چھوڑا لی جاتی ہے۔ تو گناہ گار تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ زبان نے گناہ کیے ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے تو گناہ نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے کہو کہ وہ اس زبان سے دعا کریں کہ جس زبان نے گناہ نہ کی ہوں۔ عرض کی مالک کو مولا ایسی زبان کہاں؟ تو فرمایا جس نے بھی گناہ کیا ہے وہ اپنے لیے کیا ہے، اس زبان نے دوسرے کے لیے گناہ تو نہیں کیا۔ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو قبول ہو۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ بس میں اپنے لیے دعا کروں، دوسرے کا کام ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا، دوسرے کے لیے کوئی تڑپ کے دعا کرتا نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ ندا دیتا ہے رب کی طرف سے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے دعا مانگنے والے، پہلے میں تجھے عطا کروں گا، تو دوسرے کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو پہلے تیری مشکل حل کروں گا۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ اگر اپنے لیے دعا قبول کرانی ہے تو دوسروں کے لیے دعا کریں، اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو ساتھ میں مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ محبت کیسے پیدا ہو، یہ دل کی کدورتیں کیسے دور ہوں، سلام کو عام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلے تو فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کام کرو گے تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے گی، تمہیں محبت عام ہو جائے، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اس کی برکت سے تمہاری نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے، یعنی السلام علیکم کہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو۔ السلام علیکم کو جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ سلام کہتے ہوئے یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر سلام کرنے والا وبرکاتہ بھی لگا دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ بس اب اس کے جواب میں آپ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے اضافہ نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ مغفرتہ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، ہر اضافے پر 10 نیکیاں زیادہ ملیں گے۔ لیکن سلام کرنے والے نے اگر یہ کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو اب جواب میں اتنا ہی کہا جائے گا، اس سے زیادہ کچھ کہنا منع ہے۔ بعض لوگ بہت سارے جملے ملا دیتے ہیں، تو سلام اتنا ہی ہے، تو اس سے بہتر جواب دو، او ردوہا، یا کم از کم ایسا ہی جواب دے دو۔ تو آج کل تو حال یہ ہے کہ سلام کرنے کا دل نہیں چاہتا کہ کسی کو سلام کیا جائے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنا تو سنت ہے، اور اتنی آواز سے جواب دینا کہ سلام کرنے والا سن لے، یہ جواب دینا واجب ہے۔ لوگ جواب دیتے ہی نہیں ہیں، سر ہلا دیں گے، دل میں جواب دے دیا۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ نہ سلام کرتے ہیں نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اسے نہ جانے وہ اپنے غرور اور تکبر کی کیا حرکت سمجھتے ہیں۔ تو سلام کرنا سنت ہے مگر جواب دینا واجب ہے، اور دل میں جواب دینے سے واجب ادا نہ کیوں ہوگا، اتنی آواز سے جواب دینا ہوگا سلام کرنے والا سن لے۔ بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے دریا کے کنارے، ایک کشتی گزری، کشتی میں جو لوگ موجود تھے اس میں سے کسی نے ان بزرگ کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم۔ حضرت کسی سوچ میں تھے، توجہ نہ ہو سکی، پھر خیال آیا کہ اس نے تو مجھے سلام کیا ہے، دیکھا تو کشتی آگے نکل گئی۔ اب اس صورت کے اندر جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کر جواب میں انہوں نے تاخیر کی نہیں ہے اور کشتی آگے نکل گئی۔ لیکن سلام کا جواب دینا ان کی نظر میں کتنا اہم تھا کہ انہوں نے دوسری کشتی پکڑی اور ملا سے کہا کہ اس کشتی کا پیچھا کرو، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا سونے کی 1 اشر بھی لوں گا، یعنی 4.25 گرام سونا میں مانگوں گا آپ سے۔ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں دیں گے۔ حالانکہ کشتی میں بیٹھ کر جانے میں اتنے پیسے لگتے نہیں تھے، تو اس نے 10-20 گنا زیادہ قیمت کا مطالبہ کیا۔ حضرت نے بحث نہ کی، اس میں بیٹھ گئے۔ اب وہ کشتی بھی تیز چل رہی تھی
ملاح نے اپنی جان لگا دی. اس زمانے میں مشینیں تو نہیں تھیں تو ہاتھ سے کشتی چلتی تھی. اس نے جان لگا دی اور اس کشتی کا مقابلہ کیا اور اس کشتی کے جیسے ہی برابر پہنچا تو حضرت نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پھر اس کشتی والے سے کہا چلو واپس چلو. اس نے کہا حضرت اتنا ہی سے کام، میں تو سمجھا کہ کچھ اس میں چور بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا مال لے کر بھاگا ہے کہ آپ نے ایک سونے کی اشرفی صرف یہ جواب دینے کے لیے دی. تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ سلام کا جواب دینا کتنی اہم چیز ہے. تو یہ وہ بزرگان دین تھے جن کے دلوں میں سلام کے جواب کی اہمیت تھی. ہاں یہ ممکن ہے کہ انسان کسی سوچ میں ہو، فکر میں ہو، توجہ نہ ہو، کسی ٹینشن میں ہو اور وہ جواب نہ دے سکے تو گناہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ تو جان بوجھ کر جواب نہیں دیتے اور ان کو سمجھائیں تو فوراً کہتے ہیں ہم نے دل میں جواب دے لیا ہے. تو دل میں جواب دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اچھے اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، جس انداز میں اس نے سلام کیا اس سے اچھے انداز میں جواب دیا جائے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو، او ردوها یا وہی جواب دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں. کسی نے آ کر سلام کیا السلام علیکم تو آپ نے جواب دیا، فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئی. دوسرے صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئی. جواب آپ نے دیا. تیسرے نے آ کر سلام کیا، انہوں نے سلام پیش کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے فرمایا 30 نیکیاں لکھی گئیں. اور پھر چوتھے آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تو آپ نے فرمایا 40 نیکیاں لکھی گئیں. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہیں، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، مشرک، اسی طرح بد عقیدہ، بد مذہب، انہیں سلام نہ کیا جائے. اور اگر وہ سلام کریں تو جواب میں صرف وعلیکم کہا جائے، وعلیکم السلام نہ کہا جائے. وعلیکم اور تم پر. تم پر کیا؟ تم پر وہ جس کے تم مستحق ہو. جس کے تم مستحق ہو اللہ تم پر وہ نازل کرے. اگر اللہ کی لعنت کے مستحق ہو تو اللہ کی لعنت نازل ہو، اللہ کے غضب کے مستحق ہو تو تم پر اللہ کا غضب ہو. تو وعلیکم کہا جائے یا کچھ بھی نہ کہا جائے. اسی طرح اگر جوان عورت سلام کرے تو جواب جو ہے وہ زبان سے نہیں دیا جائے گا، صرف دل میں جواب دیا جائے گا، کیونکہ سلام ہوتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور نامحرم عورت سے محبت پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے نہ اسے سلام کیا جائے نہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے. جواب دیا جائے تو دل میں دیا جائے. اسی طرح جو واش روم میں ہو، استنجا خانے میں ہو، وہ کپڑے اتار کر نہا رہا ہو یا باتھ روم میں نہا رہا ہو جہاں پر استنجا خانہ بھی ہوتا ہے، یا وہ پیشاب پاخانہ کر رہا ہو، تو ایسی حالت میں اسے سلام نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی سلام کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ جواب نہ دے. اسی طرح کوئی شخص خطبہ سن رہا ہو، تلاوت قرآن کر رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو، سن رہا ہو، علم کی محفل میں ہو، اذان ہو رہی ہو، تکبیر ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر سلام نہ کیا جائے. اور اگر کوئی سلام کرے تو اسے جواب نہ دیا جائے، کیونکہ جواب دینا اس صورت میں واجب نہیں ہے. اسی طرح کوئی شطرنج وغیرہ ناجائز کھیل کھیل رہا ہو، تاش کھیل رہا ہو، اسی طرح وہ جو ہے اور بھی دیگر جو ناجائز کھیل ہیں وہ کھیل رہا ہو، تو اسے سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے. جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں ضرور داخل ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ اگر بسم اللہ کے بغیر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان گھر میں گھس جاتا ہے اور پھر وہ گھر میں لڑائی جھگڑے اور بے برکتی پیدا کرتا ہے. تو گھر کے ایک ایک فرد پر یہ لازم کریں، اگر وہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو تو عادت بنانے کے لیے کہیں واپس باہر جاؤ، بسم اللہ پڑھ کر آؤ. بسم اللہ پڑھیں، پھر گھر والوں کو سلام کریں. اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. کہ محققین نے، مستند علماء نے یہ بات لکھی کہ ہر گھر میں رسول اللہ کی روح مبارک موجود ہوتی ہے. پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غربت ہے، بڑی تنگ دستی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو اور تم گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھے سلام پیش کرو.
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ پورے محلے میں مال کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ پاک و ہند کے اندر بر صغیر میں یہ ایک بری رسم ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو سلام نہیں کرتی اور شوہر بیوی کو سلام نہیں کرتا۔ اسی طرح دوستوں کے اندر بھی جن کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو اور بار بار ملنا جلنا ہو تو لوگ سلام نہیں کرتے، بلکہ بعض تو شوہر بیوی کو سلام کرنا بڑا معیوب سمجھتے ہیں، اور بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ یہ تو زن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید بن گیا کہ بیوی کو سلام کرتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ اب بچوں کو بھی سلام کرتے اور ازواج مطہرات کو بھی سلام کرتے۔ رسول اللہ ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے۔ تو اگر ہم بڑے ہیں تو صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ بچہ ہمیں سلام کرے، لیکن سلام میں پہل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو سلام پہلے کرے، یہ سنت ہے۔ بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو سلام کرے پہلے، اور کمتر سواری والا پیدل کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام پیش کریں۔ یہ چند سلام کے ضروری مسائل تھے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پورے دن میں ایک سلام کافی نہیں ہے، بلکہ جب جب ملاقات ہو تو گفتگو سے پہلے سلام کرنا سنت ہے۔ السلام قبل الکلام، سلام کلام سے پہلے ہے۔ تو جب کسی سے ملاقات کر کے گفتگو کرنی ہے تو سنت یہ ہے کہ پہلے سلام کریں، چاہے دن میں ہماری یہ 5ویں ملاقات ہو یا 10ویں ملاقات ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سلام کو اتنا عام فرماتے کہ اگر 2 صحابی جا رہے ہوں اور بیچ میں درخت آ جائے یا کوئی اس طرح کی چیز آ جائے اور یہ دونوں الگ ہو جائیں، پھر جب دوبارہ دونوں ملیں تو وہ ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سلام کے معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کتنی پیاری دعا ہے۔ جب ہم سلامتی کی دعا کریں گے تو ہر وقت انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہی کرم ہوگا۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ ایک دن فرمانے لگے کہ وہ کسی ملک میں تبلیغ دین کے لیے تشریف لے گئے تو ایک کافر آپ سے کہنے لگا کہ آپ کے مذہب اسلام نے ہر وقت السلام علیکم کے علاوہ آپ کو کچھ سکھایا ہی نہیں۔ دیکھیں ہمارا نظام کتنا اچھا ہے، صبح ہو تو کہیں گڈ مارننگ، شام ہو تو کہیں گڈ ایوننگ، رات ہو تو کہیں گڈ نائٹ، کتنا پیارا ہمارا انداز ہے۔ آپ نے فرمایا گڈ مارننگ کا معنی کیا ہے؟ صبح اچھی ہے، اچھی صبح، باپ کی لاش گھر میں پڑی ہو تو صبح اچھی کہاں سے ہوگی؟ جس کے کاروبار میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اس کے لیے صبح اچھی کہاں سے ہوئی؟ تم تو الفاظ بدلتے رہو، جو بھی لفظ لے آؤ، السلام علیکم کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان خوشیوں میں ہے اور اسے کہا السلام علیکم تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید خوشیاں عطا فرمائے، اور اگر غم میں ہے، پریشانی میں، بے روزگاری میں ہے اور کہا السلام علیکم کو تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تمہارے غم کو دور کرے، تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہر موقع کے لیے ایک ہی سلام السلام علیکم، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس جیسا کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ نہیں۔ الہ کے معنی معبود، خدا۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور بضرور وہ اللہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فی، جس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں۔ اچھی سفارش کا ذکر، اس سے پہلے جہاد کا ذکر، اور پھر آخر میں سلام کا ذکر، اور اس کے بعد قیامت کا ذکر۔ کتنی پیاری ترتیب ہے کہ جسے قیامت کی فکر ہوتی ہے اور قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی سوچ ہوتی ہے تو وہ ان تمام باتوں کو سمجھتا ہے، عمل کی کوشش کرتا ہے اور زندگی پاکیزہ گزارتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ قیامت ضرور آئے گی، سب سے زیادہ سچا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جملہ ہے نا، جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں کذب محال ہے۔ کذب مانے جھوٹ اور محال مانے ناممکن۔ اللہ کے لیے کذب محال ہے، ناممکن ہے، لیکن علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کذب ممکن ہے، محال نہیں ہے۔
جس کے آسان ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی مسئلے پر ان پر کفر کا حکم لگایا، اور پھر علماء حرمین شریفین نے بھی کفر کا حکم دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے کہ کذب اللہ کے لیے ممکن ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ کذب عیب ہے اور ہر عیب اللہ پر محال یعنی ناممکن ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو علماء دیوبند اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو وہ چاہت کا ترجمہ چیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کہتے ہیں اگر بندہ جھوٹ بول سکتا ہو اور اللہ نہ بول سکے تو بندے کی قدرت زیادہ ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ بندہ تو زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، بندہ تو اور بہت سارے گناہ کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی جائیں کہ جو بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ بھی کر سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے اس پر قادر ہے، اور اللہ کبھی جھوٹ کو نہیں چاہتا، وہ گناہ کو نہیں چاہتا، عیب کو نہیں چاہتا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ کذب باری ممکن ہے، یہ جملہ ذرا سمجھنے مشکل لفظ ہے، کذب باری محال نہیں، یہ کہنا کفر ہے۔ کذب مانے جھوٹ، باری مانے اللہ تعالیٰ، محال نہیں یعنی ممکن ہے۔ تو جو یہ کہے کہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کافر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توہین و بےعزتی کرتا ہے۔ اور یہ اصل میں معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ جو ان لوگوں نے کتابوں میں پڑھا اور وہ سمجھ نہ سکے، اور اس پرانی کتابیں جو معتزلہ نے لکھی تھیں مامون الرشید کے دور میں، اور انہوں نے یہ عقیدہ رکھا، تو وہ ان کتابوں کو پڑھ کر خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے قوم کو بھی گمراہ کیا۔ اس کے بارے میں اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی 2 کتابیں ہیں، ایک ہے حسام الحرمین، حسام الحرمین وہ آپ پڑھیں، اور دوسری کتاب کا نام ہے تمہید ایمان، اسے آپ پڑھیں۔ حسام الحرمین میں دنیا بھر کے علماء کے فتوے موجود ہیں کہ جو یہ کہے وہ کافر ہے، من شک فی کفری فقد کفر، اور جو ایسا کہے اور اسے سننے والا کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ تو 5 یا 6 عبارتیں ہیں، 5 یا 6 لائنیں ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے مختلف ان کے علماء کی کتابوں سے لی ہیں اور علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کی، تو سب نے کہا کہ جس نے یہ لکھا ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حسام الحرمین اور تمہید ایمان، یہ تمہید ایمان جو کتاب ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیتوں اور حدیث سے یہ ذہن دیا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث ہو، لیکن اگر وہ ایک جملہ بھی کفر کا بک دیتا ہے، ایسا جملہ کہ جو صریح اور واضح ہو، جس میں کوئی تعویل صحیح ممکن نہ ہو، تو پھر اسے ہمیں کافر ماننا ہوگا، اور اگر اس کے کفر کا ہم انکار کریں گے تو من شک فی کفری فقد کفر، جو اس کے کفر میں شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور آپ کو یہ دونوں کتابیں پڑھنی چاہیے۔ پھر نام کو ذکر کرتا ہوں، حسام الحرمین اور تمہید ایمان۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ اس آیت کے تحت تمام اہل سنت و جماعت کے مفسرین، یعنی صحابہ سے لے کر آج تک جتنے بھی مستند علماء گزرے، مفسرین و محدثین گزرے، سب نے اس آیت کریمہ کے تحت یہی لکھا کہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ بعض حضرات ان میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول تو سکتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ تو ان سے یہ پوچھا جاتا ہے صاحب کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بول سکتا ہے اور ہم کہیں اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو بندہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ یہ سوچ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ پھر جتنے گناہ ہیں، کہنے لگے ہاں ہر گناہ، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا اللہ زنا بھی کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، لیکن زنا کرتا نہیں، ظلم کرتا نہیں۔ اب بتائیے زنا کرنے کے لیے تو جسم چاہیے اور اللہ جسم سے پاک ہے، تو کتنی گندی سوچ ہے، اور یہ سوچ اتنی گندی کیسے ہو گئی؟ اللہ کے اتنے بے ادب گستاخ کیسے ہو گئے؟ بات یہ ہے کہ جب بندہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے نا،
تو وہ اللہ کا بھی بے ادب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کا جو ادب کرے گا اسے اللہ کا ادب نصیب ہوگا۔ جب انہوں نے رسول اللہ کی بے ادبی کی تو اللہ کی محبت سے دور ہو گئے اور اللہ کے بے ادب ہو گئے۔ جتنے بھی ترجمے پائے جاتے ہیں تو اکثر ترجمے میں نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کیسی گندی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، کہ استغفر اللہ۔ تیسرے پارے کا جہاں ثلاثہ ہوتا ہے، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے فریب کیا، اللہ نے بھی فریب کیا اور اللہ بہترین فریب کرنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پانچویں پارے کا آخری رکوع، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ بھی انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنے بے ادب گستاخ کیسے ہو گئے؟ تو جو رسول اللہ کا نہیں وہ اللہ کا نہیں۔ یہودی اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ کے بے ادب تھے، لیکن انہوں نے، یہودیوں نے کیا کہا حضرت صدیق اکبر سے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو جب حضرت صدیق اکبر نے تھپڑ مارا تو وہ یہودی حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اس نے اللہ کی بے ادبی کی ہے۔ تو یہودیوں نے یہی تو کہا کہ ہم آپ کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، لیکن اللہ سے تو ہم محبت کرتے ہیں، ہم کیسے اللہ کی توہین کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے یہ بات سنی ہے کہ ان بدبختوں نے یہ گستاخی کی ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہودی اللہ کے بے ادب گستاخ تو نہیں بنتے تھے۔ تو بس بات وہی ہے کہ جسے عشق رسول ملا اسے محبت الہی ملی۔ اور میں تو آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش نہیں کر سکتا، اتنی گندی گندی باتیں لکھی گئیں، اتنی گندی باتیں، بلکہ یہ جو باتیں ہم نے پیش کی ہیں، یقین جانیے ایک مومن کی زبان ان باتوں کو پیش نہیں کر سکتی۔ اگر حقیقت کو بیان کرنا مقصود نہ ہوتا اور چہرہ دکھانا اور آئینہ دکھانا مقصود نہ ہوتا اور ایمان کی حفاظت مقصود نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ باتیں پیش نہ کی جاتی۔ کیونکہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ فلاں فلاں گناہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں تو وہ کافر ہے۔ تو یہ اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں کوئی کتاب آپ پڑھیں اور اس میں یہ بات لکھی ہو اور آپ اس کا یہ مطلب اپنے دل میں بنا لیں، اور یہ عقیدہ اگر کوئی بنا لے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت کی غلط تشریح کر کے، تفسیر کر کے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ہم آپ سوچیں کہ ایک شخص نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق، چاش، اوابین بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، لیکن ایسی غلط کتابیں پڑھ کر یا غلط لوگوں کی تقاریر سن کر یہ عقیدہ اس کا خراب ہو گیا اور وہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر اسی حال میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بد عقیدہ لوگوں کی کتابیں بھی نہ پڑھی جائیں اور ان کی تقریریں بھی نہ سنی جائیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کب قرآن کی غلط تشریح کر دیں گے اور ہمارا ایمان برباد